अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज से हम साथ साथ पास पेपर को भी लेके चलेंगे, जैसा कि हम FIA की तैयारी करा रहे थे और साथ साथ डिफरेंट एग्ज़ाम्स की भी। तो मैंने ये सोचा है कि पास पेपर्स को भी टच दी जाए ताकि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो सके कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। तो आज हमने 2 पेपर लिए हैं कांस्टेबल के, FIA के जो, और उन क्वेश्चंस को आप देखें, हम इनको सॉल्व करेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह इस पेपर में आ सकते हैं। अभी जो पेपर रिसेंटली हो रहे हैं, पिछली जो भर्ती हुई है ये हुई है वर्चुअल के थ्रू, लेकिन ये जो पेपर है ये वो पेपर है जो इससे पहले हुआ है, लेकिन MCQs बिल्कुल सेम है, वही MCQs बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला MCQ है हमारे पास, व्हिच इज SHO। SHO का क्या मतलब है? SHO का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। दूसरा MCQ है ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है? एक तारीख़ी मकाम है, एक कहानी है, कानून है, या इनमें से कोई नहीं। तो ताज़ीरात पाकिस्तान एक कानून है, पाकिस्तान की जितनी भी सेक्शंस हैं वो इसमें गिवन हैं। एक खातून को गिरफ़्तार करने के लिए डैश मर्द एहलकार भी गिरफ़्तार कर सकता है, मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, या खातून एहलकार का होना ज़रूरी है। तो याद रखें ये FIA के कानून में है कि खातून को गिरफ़्तार करने के लिए एक खातून एहलकार का होना ज़रूरी है। अगला MCQ है हमारे पास, तफ्तीशी अफसर के पास केस की फ़ाइल को क्या कहते हैं? तफ्तीशी फ़ाइल, मिसल, या सिर्फ फ़ाइल या केस, उसको मिसल कहते हैं। मिसल का वर्ड यूज़ होता है पाकिस्तान की जितने भी ये केसेस हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे FIA के हों, तो उनके पास जो केस की फ़ाइल होती है उसको कहते हैं मिसल। FIR का क्या मतलब है? काफ़ी कॉमन MCQ है। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिमांड किसे कहते हैं? रिमांड का मतलब ये है मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश। याद रखें पाकिस्तान के कानून में है कि अगर आपने किसी को पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश करना है। फिर वहाँ पर जो जज बैठा होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है, वो टाइम देता है रिमांड का, वो देता है कि आप इसको इतने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं तफ्तीश के लिए, उसको कहते हैं रिमांड। अगला MCQ है कत्ल का मुकदमा कानून के तहत दर्ज होगा। कौन सा कानून के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है? दीवानी, सिविल, फौजदारी, या इनमें से कोई नहीं? तो फौजदारी कानून के तहत। डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? तो दफ़ा 392, डकैती के ऊपर दफ़ा 392 लगाई जाती है। भत्ताखोरी के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? तो ये आपने लाजमी ये दफ़े याद रखने, क्योंकि ये दफ़े बाज़ औक़ात पेपर में आ जाते हैं। जब ये पार्ट इंक्लूड होता है, जब एक्ट इंक्लूड होता है, तो फिर यहाँ पर जो ये इस तरह की सेक्शंस हैं, इनको उर्दू में दफ़ा कहते हैं, ये पेपर में आ जाती हैं। भत्ताखोरी के जुर्म पर 384, दफ़ा 384 आयद होती है। डकैती पर 392, कत्ल पर 302, और भत्ताखोरी पर 384, और फ्रॉड पर 420, दफ़ा 420। FIA किस चीज़ का एब्रीवेशन है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA किस वजारत का इदारा है? कौन सी वजारत है, कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है FIA? तो याद रखें इट इज़ द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसको उर्दू में वजारत दाखिला कहते हैं, जिसके भी जो चीफ़ हैं वो राना सनाउल्लाह हैं, चीफ जो इसके मिनिस्टर हैं। NR3 से क्या मुराद है? NR3 की टर्म यूज़ होती है FIA में, और इसका मतलब है FIA का साइबर विंग। FIA का एक साइबर विंग है, उसको NR3 के नाम से उसका कोड वर्ड है, याद किया जाता है। इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस इदारे का काम है? तो अभी ये FIA के फंक्शंस आ रहे हैं, तो FIA के फंक्शन में से एक फंक्शन इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकना है। तो ये FIA के उसमें आता है, कस्टम, पुलिस या फ़ौज के अंडर नहीं आता। FIA का क़याम किस सन में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FIA के पेपर में बार बार रिपीट होता है। 1975 में ये इदारे का क़याम वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और ये किसने इसको इनिशिएट किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहा जाता है? CTW काउंटर टेररिज्म विंग। काउंटर टेररिज्म विंग।
منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار کس ادارے کے پاس ہے؟ تو یہ بھی FIA کے پاس ہے۔ منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ بھی FIA کے پاس ہے۔ FIA ایکٹ کی دفعات پاکستانی شہریوں پر کب لاگو ہوں گی؟ جب تک وہ پاکستان میں ہیں، جب تک ایئرپورٹ پہ ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ یاد رکھیں FIA ایکٹ جو ہے، اس کی جو دفعات ہیں وہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں آپ پاکستانی ہیں تو وہ آپ پر لاگو ہوں گی، وہ تمام قانون آپ پر اپلائی ہوگا۔ FIA کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ FIA کا ہیڈ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، DG ہوتا ہے، DG FIA، جیسے اب ثناء عباسی تھے، ابھی چینج ہو گئے۔ FIA اکیڈمی کس شہر میں واقع ہے؟ تو FIA کی جو اکیڈمی ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ FIA کس انٹرنیشنل ادارے سے مل کر کام کرتی ہے؟ تو یاد رکھیں انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے انٹرپول، انٹرنیشنل پولیس اس کی فل فارم ہے، اس کے ساتھ مل کے انٹرپول کام کرتی ہے، FIA کام کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے جرم کر کے دنیا کسی اور ملک میں چلا جائے یا کوئی جرم کر کے پاکستان میں آ جائے تو FIA اور انٹرپول آپس میں جو ریلیشن رکھتی ہیں وہ کمیونیکیٹ کر کے اس بندے کو بازیاب کراتی ہیں۔ اب یہ 20 MCQs تھے جو کہ ریلیٹڈ ٹو دا جاب اور ریلیٹڈ ٹو دا اسپیسیفک پارٹ تھے۔ اب آئیں گے جو جنرل نالج کے ہیں۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کب قائم ہوا؟ یہ سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا اور یہ 1875 میں ہوا۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج 1875 میں قائم ہوا۔ یہ اصل میں سکول تھا، کالج 1877 میں بنا، لیکن کیونکہ سکول 1875 میں بنا اور یہاں پر کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے تو یہی رائٹ ہوگا۔ اگر جہاں پر 1877 موجود ہو تو پھر آپ نے 1877 کو رائٹ کلک کرنا ہے۔ سر سید احمد خان کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1898 میں۔ پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش کیا گیا؟ 1956 میں۔ سب کو پتہ ہے پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں، دوسرا 62 میں، تیسرا 73 میں، اور ابھی 73 والا ہی چل رہا ہے۔ پاکستان میں پہلا مارشل لاء کب نافذ ہوا؟ 1958 میں۔ پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک ہے؟ افغانستان اور ایران۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے اور بالکل اس کے ٹیل پہ جو ٹیل ہے بلوچستان کی، وہاں پر ایران بھی ہو جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی تقریباً مغرب بن جاتی ہے۔ مشرق میں انڈیا ہے، شمال میں چائنا ہے اور جنوب میں عربین سی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 1762 کو۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، پاکستان کی تاریخ میں بھی ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، تو ان کا انتقال 1762 میں ہوا۔ شملہ وفد کس انگریز وائسرائے سے ملا؟ شملہ وفد مسلمانوں کا ایک وفد تھا 1906 میں، یہ لارڈ منٹو سے جا کے ملا اور جو اپنی مسلمانوں کے لیے چیزیں مانگنی تھی انہوں نے مانگی۔ لارڈ منٹو، یہاں پر کوئی بھی نہیں لکھا ہوا، لارڈ مفلو کلف ماؤنٹ بیٹن، تو یہ نہیں ہے، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ لارڈ منٹو۔ انگریز سرکار نے تقسیم بنگال کو کب منسوخ کیا؟ تقسیم بنگال کو کب منسوخ کیا گیا؟ 1911 میں۔ تقسیم بنگال 1905 میں کی گئی، لارڈ کرزن نے کی، اور اس کو منسوخ کیا گیا 1911 میں ہندوؤں کے پریشر پر۔ اس پر میں پوری انشاءاللہ سیریز بنانے جا رہا ہوں جو ہماری پاکستان کہانی چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ان تمام یہ جو تقسیم بنگال اور شملہ وفد، ان تمام کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اور بھی بہت زیادہ آپ کے MCQs کور ہو جائیں گے، ان کو بھی آپ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ وہاں سے وہ آپ کو انفارمیشن بھی ملتی رہے، اور پوری سیریز کو دیکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی MCQs مس نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا، ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کے گھر۔ جلیانوالہ باغ میں کس کے حکم سے قتل عام ہوا؟ تو جنرل ڈائر تھا، یہ کافی فیمس MCQs ہے، PPSC وغیرہ میں بہت زیادہ آتا ہے۔ جنرل ڈائر وہ آفیسر تھا جس نے جلیانوالہ باغ ہے وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج ہو رہا تھا، تو اس نے وہاں پر فائرنگ کرا دی اور ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زیادہ لوگ اسی جگہ پر فوت ہو گئے۔ حج کے لیے احرام باندھنا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے؟ تو یاد رکھیں جو احرام باندھنا ہے وہ حج کے فرائض میں سے ایک ہے، یہ فرض ہے۔ روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ روزہ 2 سن ہجری میں فرض ہوا۔
چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، سونے کے لیے 7.5 تولے ہیں۔ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدہ کے لغوی معنی ہے باندھی ہوئی چیز۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ وحی کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، اعلان کرنا، چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ تو وحی کے جو لغوی معنی ہیں، لغت میں معنی ہیں، وہ ہیں چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ حضرت اسرافیل کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل کا کام سور پھونکنا ہے۔ سور پھونکیں گے وہ کہ جب دنیا بالکل ختم ہوگی، قیامت سے پہلے وہ ایک سور پھونکیں گے اور پھر اس سے پوری دنیا کی جو چیز ہے، نظام ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی۔ انجیل حضرت موسیٰ پر، جو توریت ہے وہ انجیل حضرت عیسیٰ پر، توریت حضرت موسیٰ پر، قرآن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ روزے کا لغوی معنی جو ہے صوم عربک ورڈ کا، وہ ہے کسی بھی چیز سے رک جانا۔ پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ پہلی مسلم ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی۔ مدینہ میں ہی پہلی ایک اسٹیٹ بنائی گئی تھی نا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر۔ مکہ میں تو کوئی ایسا مسلمانوں کا رول نہیں تھا، وہاں پر پہلی ریاست بنائی گئی اور اس کے قوانین کو آرگنائز کیا گیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ تو چمگادڑ ایک ایسا پرندہ ہے، یہ ایک جنرل نالج کا کوسچن ہے، ٹوکن کوسچن ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ چمگادڑ ایک ایسا ہے جو کہ اب میمل میں آتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا؟ آل انڈیا ریلوے، اورینٹ ریلوے، نارتھ ویسٹرن ریلوے۔ تو اس کو کہا جاتا تھا نارتھ ویسٹرن ریلوے، کیونکہ پاکستان اس وقت برصغیر کے نارتھ میں ویسٹ میں آتا ہے۔ ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے تو زیادہ تر جو پاکستان تھا وہ ویسٹ میں آتا ہے، تو اس ریلوے کا نام تھا نارتھ ویسٹرن ریلوے۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کہاں دفن ہے؟ سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے اور وہ آخری گورنر جنرل بھی تھے۔ وہ ایران میں دفن ہے۔ یہاں سے جب ان کو نکالا گیا 1958 میں، سکندر مرزا کو ایوب خان نے نکالا تو وہ ایران چلے گئے تھے اور ایران میں جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ترکی کا دارالحکومت کیا ہے؟ انقرہ۔ بہت زیادہ لوگ استنبول کو سمجھ کے لگا دیتے ہیں کیونکہ فیمس ہوئی ہے، لیکن اصل میں انقرہ ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے ایمیزون ہے، ایمیزون ریور ہے جو بڑا ہے، لیکن لمبا دریا نیل ہے۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ٹکا ہے، ٹکا۔ بھوٹان کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ بھوٹان کی کرنسی کا نام نگلترم، نگلترم ان کی کرنسی کا نام ہے۔ یہ کرنسیز بھی آپ نے دیکھنی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں اپنے اس میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ جتنے بھی امپورٹنٹ ملک ہیں ان کی جو کرنسیز ہیں جو بار بار پیپر میں پوچھی جاتی ہیں، اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے، آپ کو وہ بھی اسی پلے لسٹ سے مل جائے گی۔ جارجیا کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ جارجین کی کرنسی کا نام جارجین لاری ہے، جارجین لاری۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے۔ آذربائیجان ایک اسلامک کنٹری ہے، سینٹرل ایشین ریپبلک میں آتا ہے۔ اس کا جو کیپٹل ہے وہ باکو ہے۔ بحرین کا دارالحکومت منامہ ہے۔ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جو امپورٹنٹ کنٹریز کے کیپٹلز ہیں اور کرنسیز ہیں اور جو ان کے پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹر ہیں اس پہ کمپلیٹ ہم سیریز شروع کریں گے، آپ کسی چینل پہ وہ تمام ملیں گی۔ اچھا، یہ تھے وہ 50 پیپرز، کیونکہ پہلے جتنے بھی پیپرز ہو رہے تھے وہ 50 MCQs پر بیس تھے۔ ابھی ریسنٹلی جو ورچوئل یونیورسٹی نے کیے ہیں وہ 60 تھے۔ تو آپ نے اس تمام پیپر کو دیکھا، آپ اس کے حساب سے اپنی تیاری کریں۔ یہ کانسٹیبل کا پیپر تھا، اتنا مشکل بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹیز تھیں، تو آپ کو اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پیپرز ہیں میں اکٹھے کرتا جا رہا ہوں، ان کو کمپائل کر کے ان پر ہم ویڈیوز بناتے جائیں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔